बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आप की खिदमत में हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी ज़रूर दिया करें, चाहे वीडियो आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे। आप मेरे नज़रियात से इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे के अंदर रहते हुए आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान आम तौर पर यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। यानी आप इस हवाले से कोई पेशन गोई नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें कुछ वाज़े इशारे नज़र आते हैं कि मुस्तकबिल के हालात, सियासी हालात, मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं या क्या करवट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और जिसमें एक वाज़े बरतरी के साथ इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है, उसके सदर और सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और उनके मुकाबले में थे प्रोफेशनल ग्रुप जिसे हामिद खान ग्रुप कहा जाता है। गुज़श्ता जो थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी, वो उनका ताल्लुक़ हामिद खान ग्रुप के साथ था। अब उनको शिकस्त हो चुकी है। ये एक रूटीन का मामला आपको नज़र आएगा, लेकिन सबको मालूम है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स की हिमायत हासिल थी, या बल्कि आप यूँ कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स की हिमायत जो थी वो हामिद खान ग्रुप के साथ थी, जिसे शिकस्त हुई। अब आप समझ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। इससे पहले आबिद ज़ुबैरी, जो कि अभी तक तो मौजूदा सदर हैं लेकिन अब उनको साबिक सदर ही कहना चाहिए, वो हर ऐसी एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे जिसका बराह रास्त या बिलवास्ता फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को होना था या होता था। अब समझने वाले इशारा समझ चुके होंगे कि हालात किस नहज की तरफ जा रहे हैं। आज से चंद माह पहले, बल्कि 3 माह पहले, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जज साहिबान का राज था। अब वो राज ख़त्म हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है वो भी हम किसी हद तक उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही है कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन पेमरा, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, किसी ज़माने में मेरे कोलीग रह चुके हैं मुस्लिम अखबार में, अबसार आलम, उन्होंने एक बयान हल्फी यानी एक एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस वक्त के DGISI या उस वक्त के जो DGC थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो बाद में DGISI भी बन गए, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया। वो उनका दबाव होता था कि किस चैनल को ऑन एयर करना है, किस चैनल को ऑन एयर नहीं करना, ऑफ एयर करना है, बंद करना है। मामला क्या था? फैज़ाबाद का धरना। आपको याद होगा कि फैज़ाबाद का धरना जब इख्तिताम पजीर हुआ तो उस पर जो दस्तखत किए गए थे उस मुआहदे पर, उस पर उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत भी मौजूद थे। और अब सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना का जो फैसला आया था उस पर अमल दरामद का केस चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को
عدالت میں طلب کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی نازک اور سنگین ہے کہ پیمرا کے چیئرمین نے، یعنی اس وقت کے چیئرمین نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی سی جو ہیں وہ ہدایات دیتے تھے کہ کس چینل کو بند کرنا ہے، کس چینل کو کھولنا ہے۔ یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ساری جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ان کو طلب کیا جائے گا اور کیا وہ بھی اپنا جوابی بیان حلفی جمع کروائیں گے، ایفیڈیوٹ جمع کروائیں گے؟ پھر ظاہر ہے عدالت کے اندر جرا ہوگی اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ فیض حمید نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا یا ابصار عالم نے اپنے بیان حلفی میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ ساری باتیں طے ہونا باقی ہیں، لیکن اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں انہیں طلب کیا جائے گا؟ اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو اصغر خان کیس تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آئی جب بنائی گئی تھی تو اصغر خان نے مرحوم اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ پتہ چلایا جائے کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے، کون کون سے سیاستدان تھے جنہیں پیسے تقسیم کیے اور یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مہران بینک سکینڈل بھی تھا، اس کا پیسہ تھا بنیادی طور پر عوام کا پیسہ تھا، جو کہ اس وقت کی جو فوج کی جو قیادت تھی، اور انہوں نے یہ پیسے تقسیم کیے، اور تب جن لوگوں میں پیسے تقسیم کیے گئے ان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام بھی تھے، جن میں میاں نواز شریف کا نام سر فہرست ہے۔ یہ کیس بھی آج دن تک اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، انہوں نے بھی ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا۔ اس کے بعد جو آرمی چیف تھے، سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ، ان کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا، لیکن معاملہ ادھر ہی بیٹھ گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز برشڈ انڈر دا کارپیٹ بائی دا گورنمنٹ، اور دا سپریم کورٹ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ اس کیس پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا سکا۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان کو زہر دینے کی باتیں ایک مرتبہ پھر گردش کر رہی ہیں کہ جی جیل میں خدا نخواستہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا۔ عمران خان نے اس بات کا الزام لگایا یا انکشاف کیا ہے ان کے وکلاء کے بقول۔ اب عمران خان جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، جب وہ بنی گالہ میں قیام پذیر تھے، زمان پارک والی گھر پہ قیام پذیر تھے، اس وقت سے عمران خان ایک الزام تواتر سے لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ان کو مروانے کی سازش میں اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف، اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ڈی جی سی جن کو وہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے، میجر جنرل فیصل نصیر، یہ تمام لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نجی محفلوں میں وہ آرمی چیف، سابق آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف کا نام بھی لیتے تھے کہ یہ شخص ان کو اپنے راستے سے، یہ شخصیات اپنے راستے سے ان کو ہٹانا چاہتی ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ ایسا زہر ہے جو انسان کو دیا جائے تو اس کو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سلو پائزننگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسے زہر موجود ہیں کہ جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم پر یا انسان کے باڈی پر یا انسان کے نروس سسٹم پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور عام طور پر پوری دنیا کے جو خفیہ ادارے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، اپنے منحرف جاسوسوں کے لیے یہ حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ عمران خان کے خلاف دو ایسے سنگین ترین مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں عدالتوں میں، ایک تو باقاعدہ اس کی سماعت ہو رہی ہے جس کو ہم سائفر کیس کے نام سے جانتے ہیں، سائفر گیٹ بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا۔ اب توشہ خانہ کو آپ بھول جائیے، آپ القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے اس کو آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے،
ممنوعہ یا فنڈنگ والا جو کیس ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے، دیگر جو مقدمات ہیں یا بنیں گے ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے گی، لیکن یہ دو ایسے مقدمات ہیں جن میں بظاہر عمران خان کی جان خلاصی ہوتی نظر نہیں آتی۔ یقینی طور پر تمام قانون دان ایون عمران خان کے اپنے وکلاء جانتے ہیں کہ ان دونوں مقدمات میں ان کو سزا ہوگی۔ سائفر کیس کا تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی سلامتی سے ہے، سیکریسی سے ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے ہے۔ ایک وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بطور وزیر اعظم وہ کسی جلسہ عام میں وہ خط یا پرچہ یا سائفر لہرائے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ 9 مئی والا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ تقریباً 3.5 سال یا 4 سال پہلے، پونے 4 سال پہلے، کراچی کی ایک تقریب میں، چھوٹی سی تقریب تھی، اس میں ہارڈلی 100-200 افراد شامل تھے۔ اس تقریب میں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی علی وزیر ایک نظم پڑھتے ہیں جس میں بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نظم میں انہوں نے پاک فوج کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں، یعنی فوج کے ادارے کے خلاف باتیں کی ہیں اس نظم، اور یا وہ نظم پاک فوج کے خلاف تھی۔ اس کی پاداش میں 2.5 سال تک علی وزیر کبھی ایک جیل میں، کبھی دوسری جیل میں، کبھی تیسری جیل میں، ان پر مقدمے پر مقدمہ، ایک کیس میں ضمانت ہوتی تھی، دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل بعض سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے تھے، پروڈکشن آرڈر جاری کیے بھی جائیں تو علی وزیر کو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ علی وزیر کی تمام کیسز میں ضمانت ہو گئی لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب دوسری جانب اس کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، جسے کہتے ہیں تقابلی جائزہ لیں 9 مئی کے واقعات کے ساتھ، تو ذرا سوچئے کہ ایک نظم پڑھنے پر ایک رکن قومی اسمبلی کے ساتھ جس کا تعلق قبائلی علاقے کے ساتھ ہے، اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے عملی طور پر فزیکلی ملٹری انسٹالمنٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، ان پر حملے کیے ہیں، شہداء کے مجسمے گرائے ہیں، ان کی بے حرمتی کی ہے، نعرے لگائے ہیں، جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں اس پر حملہ آور ہوئے ہیں، اس کو نظر آتش کیا ہے، ISI کے دفاتر پر حملے کیے ہیں، مختلف فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، یہاں تک کہ میاں والی ایئر بیس کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی۔ GHQ جسے آپ پاک فوج کا آپ قبلہ کہہ سکتے ہیں، یعنی استعارتاً یہ میں بات کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو معاف کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے۔ وہ کیا تھا کہ ہر سال 9 مئی کو، اس دن کو ملک کا سیاہ ترین دن، ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت بن جاتی ہے آنے والے الیکشنز میں، تو کیا وہ 9 مئی کے فیصلے، جو یوم سیاہ منانے والا جو فیصلہ ہے، اس کو انڈو کر دے گی، کابینہ کے فیصلے کے ذریعے اس کو ختم کر دے گی؟ اگر ختم کر دے گی تو ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاذرائی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر اس فیصلے کو ختم نہیں کرتی تو کیا حکومتی سطح پر 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی؟ اگر منائے گی تو اپنے خلاف ہی منائے گی، کیونکہ اس دن تو ہر گیریزن میں، ہر جو ہے وہ پاکستان کی سرکاری تقاریب میں یا جو فوجی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر اس دن کو سیاہ دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اب عمران خان یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ جیل میں ان کو زہر کیوں دیا جائے گا؟ حکومت
ایسا بوجھ کیوں اٹھائے گی جو بوجھ حکومت اٹھانے کے قابل نہیں ہے؟ بالآخر جس کی بھی حکومت ہوئی، خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو حکومت وقت پر آئے گی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو جیل میں وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی منتخب وزیر اعظم کو جیل کے اندر فراہم نہیں کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کمرہ چھوٹا ہے، جج کہتا ہے دیوار گرا دو۔ وہ کہتے ہیں مجھے ٹریڈ مل یعنی وہ سائیکل چاہیے جس پر ورزش کرتے ہیں، ان کو وہ فراہم کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے میری مرضی کے چینلز والا ٹیلی ویژن چاہیے، ان کو وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی کے اخبارات چاہیے، ان کو وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے چہل قدمی کرنی ہے، اس کے لیے 1 کنال کے رقبے پر محیط علاقہ فراہم کر دیا جاتا ہے چہل قدمی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ کھانا ہے، ان کو وہ کھانا فراہم کر دیا جاتا ہے۔ ان کو فروٹ دیا جا رہا ہے، ان کو دودھ دیا جا رہا ہے، ان کو دہی دیا جا رہا ہے، ان کو انڈے، ان کو ڈبل روٹی، ان کو دیسی مرغے اور دیسی گھی میں بنا ہوا مٹن یا چھوٹا گوشت فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا بیانیہ کیوں گھڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو خدا نخواستہ زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے، اس سے نیریٹو بلڈ تو ہو سکتا ہے، اس سے سوشل میڈیا پر آپ دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ آپ یقین کیجئے گا، میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ دنیا کے تمام بڑے جو سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کو عمران خان کی جیل کے اندر ان پر گزرنے والی ہر مصیبت، ان کو دی جانے والی ہر فیسلٹی کے حوالے سے بخوبی علم ہے، اور وہ اپنی حکومتوں کو روزانہ کی بنیاد پر فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جناب آج سماعت کے دوران یہ ہوا، آج سماعت کے دوران وہ ہوا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی ملک کا ایک جرنلسٹ جو میری طرح اتنا زیادہ باخبر یا با علم نہ ہو، اگر اس تک باتیں پہنچ سکتی ہیں تو ان سفارت خانوں تک، ان سفارتکاروں تک وہ باتیں کیسے نہیں پہنچتی ہوں گی؟ عمران خان کے وکلاء بتاتے ہوں گے، حکومتی وکلاء بتاتے ہوں گے، مبینہ طور پر وہ جرنلسٹ بتاتے ہوں گے جو اس کی کوریج کرتے ہیں۔ بہت سے جرنلسٹ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے سفارتکاروں کے لیے، سفارت خانوں کے لیے وہ اینالسٹ کا کام کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ سے آپ معلومات اکٹھی کریں، اس کا ایک تجزیہ بنا کے، اس کا ایک خلاصہ، اس کا ایک انالیسس بنا کے آپ اس سفارت خانے کو دیں۔ سفارت خانہ اس کو اپنے طور پر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اپنا ایک نوٹ لگا کر اسی طرح سائفر کے طور پر اپنے ملک کی وزارت خارجہ یا دفتر خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہاں پر بھجوا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے جو مخالف ممالک ہیں یا جن کو ہم دشمن ممالک کہتے ہیں، جن کے سفارت خانے پاکستان میں موجود ہیں، جن کے کونسل خانے پاکستان میں موجود ہیں، وہ سفارت خانے بھی یہی کام دن رات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اگر عدالت میں بلایا جاتا ہے تو یہ ایک اور تاریخی لمحہ ہوگا، اور صرف عدالت میں بلایا نہیں جاتا بلکہ اگر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا دی جاتی ہے۔ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ عدالت تک منحصر ہے۔ عدالت وزارت دفاع کو ہی کہہ سکتی ہے کہ ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے، ان کی پینشن روکی جائے، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، جو بھی ہو سکتا ہے۔ صرف فیض حمید ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کا ابصار عالم کے ایفیڈیوٹ کا اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو زہر دینے کا، یہ معمولی معاملات نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس پر ایک معاملے پر عدالت کی طرف سے اور دوسرے معاملے پر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو عمران خان کے الزامات کا نوٹس لینا چاہیے اور پوچھنا چاہیے
باقاعدہ تفتیش یا تحقیقات کا حکم دینا چاہیے کہ عمران خان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اگر ان کے الزامات میں صداقت ہے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر الزامات محض جھوٹ پر مبنی ہیں تو پھر عمران خان کو ان جھوٹے الزامات کی بنا پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.